अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वॉइसेस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ एडी खान आपके सामने। आजकल हम सिंध के हालात देख रहे हैं। आवाम सड़कों पे है, आज तो बल्कि बाकायदा लोग पटरियों के ऊपर लेट गए कि हम ट्रेनों को भी नहीं गुजरने देंगे। इस मुल्क को जिस मर्जी डायरेक्शन से हम देखना शुरू करें, ये मुस्तकिल तोड़ फोड़ का शिकार है। मेरे साथ हैं साईं शफी बरकत, GSN मुत्तहदा महाज के चेयरमैन। अक्सर व बेशतर सिंध के इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। कैसे हैं साईं? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। साईं, हमें वक्त के साथ साथ सिंधु देश की तहरीक कहीं गुम होती हुई नजर आई। इसके पीछे क्या वजूहत थी? जी देखें, मैं समझता हूँ पहले तो आपने ये सवाल रखा है और मेरा जाविया, मेरा नुक्ते नज़र या मेरी यानी वो जो देखने की आंख है वो इसको थोड़ा सा दूसरी ओर से देख रही है। पहले बात यह है कि सिंधु देश एक नैरेटिव है, एक नुक्ते नज़र है जो अगेंस्ट इस अननेचुरल स्टेट के, इसकी जो आइडियोलॉजी है दो कौमी नज़रिए की, और इस रियासत जो एक अननेचुरल स्टेट है उसके होने के जो पॉलिटिकल, सियासी या मुआशी या अखलाकी जवाज हैं, अगर उस जाविये से देखा जाए तो रियासत ढह रही है। रियासत जो बनी थी जिस नजरिए के बुनियाद पर, फिर बंगाल की आज़ादी, उनके कत्लेआम के बाद इनका कोई पहले भी अखलाकी जवाब नहीं था, अब भी नहीं है। इस वक्त पूरी सिंध के लोग अगर आप देखें कि आम देहाती लोग जो है वो कुल्हाड़ी वाला लाल झंडा लेके सिंधु देश का नारा लगाकर पंजाब तुसा झेड़ो आके नुक्ते नजर पर सड़कों पर है। तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो मूवमेंट है वो इस कदर अवामी रंग में पहली मर्तबा, यानी मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि पहली मर्तबा पूरे सिंध के लोग जो है, आम लोग जो जिनके जहनों में ये जहर डाला गया था, जिए भुट्टो जिए भुट्टो, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, वो नैरेटिव था स्टेट का। ये नैरेटिव है कि पंजाब तो सा झेड़वा, ये है सिंधु देश का नुक्ते नजर। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे इस प्रेशर में आके कुछ पीपुल्स पार्टी के लोगों ने कुछ दिन पहले मुजाहरा किया, सिंध में एक रैली निकाली और वो नारा लगा रहे हैं पंजाब तो सा झेड़वा। तो मैं समझता हूं कि सिंधु देश के नुक्ते नजर की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमारी फतह है। हाँ, आजादी की जदोजहद और उसके नताइज अभी आने हैं, वो जाहिर है वो उस मंजिल पर, उस जगह पर हम नहीं पहुंचे हैं, इस बात पर मैं इतफाक कर सकता हूं। लेकिन एज आइडियोलॉजी और नुक्ते नजर और पॉलिटिकल जो यानी अवेयरनेस है लोगों की, उसको अगर देखें तो हम बिल्कुल कामयाब है। और रियासत को अब कोई नहीं मानता, न बलोच मानते हैं, न पश्तून मानते हैं, न पीओके वाले, गिलगित वाले मानते हैं, और हम तो वैसे ही सिंधु देशी हैं। सो मेरा ये यानी नुक्ते नजर है। नहीं, पंजाब तो सा झेड़ो आ, ये तो आपने कह दिया। पीपल्स पार्टी ये नारा लगा रही है। बिलावल ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा हुआ है। बिलावल ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा हुआ है। जी 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 जी। कौमी असेंबली में अब लाहौर की सीट से बैठा है वो। तो मतलब पीपल्स पार्टी किस मुंह से ये नारा लगा रही है? ये तो हमेशा इस्तेमार की लंबरदार रही मेरी नजर में। जी देखें, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, मैं अगर उसको तारीखी पस मंजर में थोड़ा सा अगर डिफाइन करूं कि पीपल्स पार्टी सिंध के जागीरदार क्लास के तबकाती मफादात की पार्टी है। पीपल्स पार्टी न तो सिंध के मफादात की पार्टी है, न सिंधी कौम के मफादात की पार्टी है, न सिंध के तारीखी जो सियासी मुआशी मफादात हैं, न उनके तहफ़्फ़ुज़ की पार्टी है। ये एक दलाल तबका होता है जो हर कौम के अंदर, यानी पूरी दुनिया में जहां जहां भी जागीरदार रहे हैं, जागीरदारों ने तो दलाली की है। अंग्रेज का आप दौर देख लें, अंग्रेज के पीरियड में ये जो आज पीपल्स पार्टी के वडेरे जागीरदार हैं, या पंजाब के जागीरदार हैं, या पूरे सब कॉन्टिनेंट के, इन्हीं के आबा अजदाद ने दलाली की अंग्रेजों की। तो ये एक दलाल तबका है, जागीरदार, उसकी पॉलिटिकल तर्जमान है पीपी। और जाहिर है इस वक्त का साम्राज्य जो है वो पंजाब है,
پہلے انگریز تھا، گورے چلے گئے، کالے آ گئے، یہ پہلے گوروں کے غلام تھے، اب کالوں کے غلام ہیں. تو پیپلز پارٹی کو ہم کوئی ایسا کہے کہ یار یہ کوئی بڑی آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے اور کوئی غلطی کر رہی ہے، پھر ہمیں تھوڑا سا افسوس ہو کہ یار یہ بلاول کیا کر رہا ہے، زرداری، بے نظیر بھٹو یہ کیا کر. نہیں، یہ تو بکاؤ طبقہ ہے تو وہ تو بکے گا، دلال طبقہ ہے وہ دلالی کرے گا، تو اس پر ہمیں مطلب اچرج میں نہیں آنا چاہیے. نہیں، سندھ کی تاریخ کو میرا خیال آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں نے تو کتابوں سے پڑھی، آپ نے تو آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ نیشنل پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سفر ہے، سر شاہ نواز بھٹو، جی ایم سید، جنہوں نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی، پھر ان کی اولاد ایک پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی ہے، فرق کیا تھا؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم اگر اس ڈیبیٹ میں آتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کی جس طرح ڈویژن ہو رہی تھی، انگریزوں نے یہ جو زہر یعنی مذہب کے نام پر، یعنی کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اور اس کا جو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ، مسلم نظریہ، اور یہ آپ دیکھیں 1905 میں پہلی مرتبہ ہندو اور مسلم کی جو انتظامی ڈویژن ہے وہ لارڈ کرسن نے رکھی تھی بنگال میں، کہ بنگال کی جو ہندو پاپولیشن اکثریت والا علاقہ اس کو الگ کرو، ایڈمنسٹریشن اس کو الگ دو، اور مسلمانوں کو الگ کرو. لیکن وہاں ٹیگور تھا، وہاں نیشنلزم بالکل اسٹرانگ تھا، اور وہ جو ان کی ڈویژن تھی اس کو انہوں نے رد کر دیا. بعد میں انہوں نے ایز اے ہول بر صغیر کو جو تقسیم کرنے کے لیے یہ آئیڈیالوجی پھر رکھی. اب 5ویں تجربہ جو انہوں نے کیا، 6 میں مسلم لیگ کا بنیاد پڑتا ہے. تو اس وقت کے جو حالات تھے تو سارے یعنی قوموں کے جو رہنما تھے وہ اس میں تھے کہ ہم اپنی قوم کے مفادات کے لیے تنظیم کاری کریں، اپنے قوموں کو، ان کے وطن کو، ان کے سیاسی معاشی مفادات کو تحفظ دیں. تو اس حوالے سے یہ جو تجربہ سائیں جی ایم سید نے کیا، سائیں جی ایم سید کی ایک چیز جو ہے نا وہ نمایاں ہے کہ چاہے وہ مسلم لیگ میں رہیں، چاہے وہ کانگریس کے سپورٹر رہیں، چاہے وہ جی ایس این کا بیس ڈالیں، ان کی نظر اور ان کی جو سوچ تھی وہ سندھ کے مفادات سے جڑی ہوئی تھی. لیکن دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جاگیردار طبقہ ہوتا ہے یہ اپنے نیچر میں، اپنے فطرت میں ہی یعنی دیش دروہی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ استثناء اگر کہیں، یعنی خود سائیں جی ایم سید بھی اسی کلاس سے تھا، لیکن یہ ایک استثناء ہے کہ کارل مارکس کے ساتھ اگر اینگلس کو آپ دیکھیں گے وہ بھی سرمایہ دار کا بیٹا تھا، یہ ایک استثناء ہے. اور اگر بلوچستان میں سائیں خیر بخش مری کو دیکھیں وہ آزادی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ بھی استثناء ہے، لیکن باقی سردار تو ریاست کے ساتھ ہیں. تو سائیں جی ایم سید نے جس اس عوامی جو مسلم لیگ کا اپنا پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا تھا اس کا مقصد تھا سندھ کے مفادات کو تحفظ دینا. لیکن کیونکہ اگلی یعنی دوسرے جو لوگ تھے وہ دلال طبقے سے، دلال سوچ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کو پھر جو کنورٹ کیا گیا پاکستان میں، پاکستان مسلم لیگ میں، تو بھٹو کی نظر میں صرف یہ تھا کہ مجھے اقتدار چاہیے. بھٹو کے نظر میں جیسے میں نے کہا کہ نہ سندھ تھی، نہ سندھ کے مفادات تھے، نہ سندھ کی تاریخ تھی، وہ کسی بھی صورت میں اقتدار پر آنا چاہتا تھا. اس کا طریقہ کار کچھ بھی ہو، سندھ کو بیچنا پڑے، سندھ کو یعنی کتنا بڑا نقصان دینا پڑے، لیکن اس کو کرسی چاہیے تھی اور وہ کرسی پہ جا کے بیٹھا. تو یہ جو سفر تھا کہ یعنی اس کلاس کے لوگ چاہے وہ سائیں جی ایم سید کے ساتھ بھی کھڑے ہوں پھر بھی وہ اپنی سندھ دشمنی اور سندھ کے ساتھ جو ہے نا وہ دغا اور بےمانی نہیں چھوڑیں گی. تو یہ جو سمپل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر تھا کہ اقتدار میں اس کلاس کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو جانا تھا اور وہ وہاں پہنچا. نتیجہ کیا نکلا یہ ایک الگ معاملہ ہے. صحیح، ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرنس تو ہمیں نظر آتا ہے سر شاہ نواز بھٹو سے ذوالفقار علی بھٹو تک. آئیڈیالوجیز ڈفرنٹ تھی دونوں کی. وہ تو پاکستان کے حق میں بھی نہیں تھے اور ذوالفقار علی بھٹو فیڈریشن کے حق میں تھا. نہیں، ہم بھٹو کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ بھٹو صرف اقتدار میں آنا چاہتا تھا. نہیں، بھٹو کا ایک جملہ ہے لاہور پلس کلب کے اندر، الیکشن کے بعد بھٹو نے یہ کہا تھا کہ میں نے الیکشن اس لیے نہیں لڑا تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھوں. کیا آپ بھٹو کو قصوروار سمجھتے ہیں مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے لیے، ڈھاکہ فال کے لیے؟
جی دیکھیں، اس پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، حامد میر نے بھی غالباً اس پر کافی پروگرام کیا ہے، اس نے بھی لکھا ہے، اور پرانا ایوب کے زمانے سے لے کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی بھٹو سے بھی پہلے، پیپلز پارٹی سے بھی پہلے، خود پنجاب کے انٹلیکچوئل جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں بنگالی ہم سے الگ کیوں نہیں ہو جاتے، جان چھوڑے ہماری. یہ آن دی ریکارڈ بات ہے. پنجاب اصل میں دیکھیں جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو تھے 2 فورسز تھیں، اب اگر تین اگر قوتیں تھیں جن کے حوالے یہ پاکستان کیا گیا. ایک تو افرادی قوت جس کو اگر ہم ڈیموکریسی کہیں وہ بنگال کے ہاتھ میں تھی، اکثریت ان کی تھی، جی ٹوٹل پاکستان کی 55% تھے بنگالی. اچھا، اور جو اکنامیکل ترقی تھی وہ کراچی میں، سندھ میں تھی، کارخانے، فیکٹریاں، اور یہ جو سندھ کی جتنی بھی یعنی اس وقت کہتے تھے نا کاٹن کو ہم کہتے ہیں چاندی جی تند، سندھ کی پوری اکانومی سندھ ہندوؤں نے کراچی میں لگائی. کراچی تو ایسے نہیں تھا کہ 47 سے باغ بنا ہے، کراچی پہلے بھی وہ تھا. تو وہاں جو سرمایہ کاری تھی، وہ وہاں جو انڈسٹری تھی وہ سندھ کے پاس تھی. پنجاب کے پاس کیا تھا؟ آرمی تھی. یعنی سب کانٹیننٹ کی جب تقسیم ہوئی تو آرمی شاید غالباً 33% آرمی ان کے حصے میں آ گئی. اتنا بڑا ملک نہیں تھا. تو پنجابیوں نے دیکھا کہ جمہوریت سے جان کیسے چھڑانی ہے تاکہ باقی ماندہ جو پاکستان ہے اس میں پھر پنجابی 55% ہو جاتے ہیں، تو وہ جان چھڑانا چاہتے تھے. لیکن بھٹو نے، اگر ہم یہ کہیں کہ بھٹو جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی پولیٹیکل لیڈر تھا، اور اگر وہ تاریخ ساز شخصیت ہوتی تو وہ شیخ مجیب کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہ جو ہے کسی صورت میں اقتدار میں نہیں آتے. یہ بھٹو کی غلطیاں ہیں. لیکن بنگالیوں کو الگ کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ پنجابی سامراج کا پہلے سے طے شدہ تھا. بھٹو کو انہوں نے استعمال کیا، جس طرح وہ کرتے رہتے ہیں یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن بھٹو اکیلا اور ٹوٹلی ذمہ دار اس بات کا میں شاید اس طرح نہیں سوچتا ہوں. تو سائیں پھر یہ کہنے میں تو پھر میں بھی حق بجانب ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز پاکستان آکوپائڈ. اس پنجابی آکوپائڈ سندھ، پنجابی آکوپائڈ بلوچستان، پنجابی آکوپائڈ پختونستان اینڈ پنجابی آکوپائڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان. جی صحیح، بالکل صحیح. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کی ہی ایک قبضہ ہے، پنجاب کی طرف سے قبضہ ہے. بالکل. نہیں، موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں، جو موجودہ پاکستان اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہمیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی اسی فوج کی، اسی پنجابی استعمار کی ایجنٹ نظر آتی ہے جس نے اس پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا. پیپلز پارٹی کا کیا ری ایکشن ہے؟ یہ جو سندھ کی عوام اب سڑکوں پہ نکل آئی ہے، کیا یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا یہ ابھی بھی عوام کے مخالف کھڑے ہیں؟ کیونکہ 6 کینال کا منصوبہ دینے والے تو زرداری صاحب خود تھے. جی دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آگے کھائی پیچھے آگ. وہ پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ عوام اس طرح ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے، ہر شہر میں نکلیں گے، سڑکیں بند ہوں گی، چوراہے بند ہوں گے، اور یہ جو اینٹی پی پی اور اینٹی پنجاب جو سینٹیمنٹ ہے قوم کا وہ اتنا بڑا اسٹرانگ ہو کے سڑکوں پہ آئے گا. تو پی پی کو یہ پتہ نہیں تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پی پی سندھ کے عوام کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی بھائی؟ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک دلال دیش دروہی طبقہ ہے، وہ تو یہ چاہے گا کہ سندھ خاموش رہے تاکہ ہم سندھ کو بیچتے رہیں. یہ تو کینال کا معاملہ تو نہیں ہے نا، صرف کینال کا معاملہ نہیں ہے. سندھ کی زمینیں دی جا رہی ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین فوج کو دی جا رہی ہے. اچھا، 73 کے آئین کے تحت سندھ کے جتنے ریسورسز ہیں وہ سارے پنجاب کے ہیں. سندھ کا پورٹ جو ہے وہ پنجاب کا ہے، اور ٹیکس وہ لیتے ہیں وہاں جا کے ڈرائی پورٹ کے نام پر. اب یہ تو مذاق ہو رہا ہے نا. تو پی پی نے سندھ کے جملے جو ٹوٹل سیاسی معاشی مفادات ہیں وہ ان کو وہ کہتے ہیں نا گٹھڑی میں باندھ کر پنجاب کے پیروں میں رکھا ہوا ہے. تو پی پی بالکل قطعاً بھی سندھ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. ہاں، اس وقت جو سندھ کا شعور ہے، سندھی عوام کا جو یہ جو بیداری ہے، وہ انہوں نے یعنی وہ خوف زدہ ہو چکے ہیں. ابھی پنجاب بھی خوف زدہ ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ پوری سندھ جو ہے وہ ایک کلاڑی والا جو ہمارا جھنڈا ہے، جی سندھ کا جھنڈا، وہ اٹھا کے لوگ جو ہے پنجاب تو سا جھیڑوا، زرداری تو سا جھیڑوا، یہ سلوگن تو لگ رہے ہیں. تو پی پی پھنس چکی ہے. ابھی ہاں،
وقتی طور پر وہ کچھ لین دین کرے گی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ 6 کینال مت نکالو، چلو 2 پہ ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کینال اور فوج کے حوالے جو زمینیں کی جا رہی ہیں یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور فوج کسی بھی صورت میں سندھ کی زمینوں پر قبضہ سے دستبردار نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہماری جدوجہد کمزور نہیں ہونی ہے، تضادات سامنے آ چکے ہیں۔ تو ہماری پارٹی کا، میرا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ بھائی دریا کے معاملے سے لے کر آزادی تک، زمینوں کے معاملے سے لے کر آزادی تک، وسائل کے معاملے سے لے کر آزادی تک، اب سندھ جو بیدار ہو چکی ہے اس کو ہم آگے آزادی کی اس حقیقی جو منزل ہے وہاں تک لے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی سے ہمیں اب سندھ بھی سمجھ چکی ہے پوری، یہ جو کہتے ہیں نا بھٹو زندہ ہے اور یہ جو ووٹ دیتے تھے، اب وہ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ غداری کر رہی ہے اور یہ بےمانی کر رہی ہے۔ کہیں آن دا لائٹر نوٹ آپ کو بھٹو مرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بھٹو تو مر چکا ہے نا، بھٹو آج جو سڑکوں پہ سندھ کے لوگ جو ہے نا یہ جیے سندھ کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، یہ بھٹو مر چکا ہے، یہ بھٹو کا جنازہ ہے۔ یہ بھٹو کا جنازہ ہے، بالکل بالکل متفق، یہ جنازہ ہے بھٹو۔ صحیح، اس وقت عوام سڑکوں پہ ہے، لوگ ریل کی پٹریوں کے اوپر لیٹ گئے کہ ہم ٹرینوں کو بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ حالات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ریاست تو ریئیکٹ کرے گی؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ریئیکٹ کرے گی، سازشیں بھی کرے گی، گمراہیاں بھی پیدا کرے گی، اور میں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو سیدھا، کیونکہ بلوچستان کے حالات یہ دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پشتونوں کو دیکھ رہے ہیں، سندھ کے خلاف اگر انہوں نے کوئی فاشزم کیا، ایسے قومی تحریک کے خلاف اور لوگوں کے خلاف بربریت کی، تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے پھر نہیں رہ سکے گا، کیونکہ سندھ کی جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ یعنی دوسرے علاقوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سندھ کو پھر ایسا لسانی جھگڑوں کی طرف لے جائے، مذہبی جھگڑوں کی طرف لے جائے، اور اس طرح کے معاملات بھی یہ کر سکتے ہیں، کوئی حادثہ کرا سکتے ہیں۔ لیکن لوگ اب سمجھ چکے ہیں اس وقت سندھ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو لسانی فسادات اور اس طرح کا جو استعمال ریاست کرتی تھی، اب یہ مشکل ہے۔ اب سندھی اور اردو بولنے والے دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابھی ہم سندھ کے، ہم اہل سندھ ہیں، سندھ ہمارا وطن ہے، اور اب یہ جو پنجاب کی سازشیں یہ نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر فاشزم ریاست کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جدوجہد اور آگے جائے گی، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ریاستی فاشزم کا ہم مقابلہ کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا صحیح، جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں صرف ایک سیاسی قوت تو نہیں ہے، ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ شہری سندھ کی ریپرزنٹیشن الگ ہے، دیہی سندھ کی ریپرزنٹیشن بالکل کمپلیٹلی الگ ہے۔ تو آپ شہری سندھ سے آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ آپ کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ کے ساتھ الائن ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا فی الحال ابھی ریلیکٹنٹ ہیں وہ؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شہری سندھ کے حوالے سے ایک تو اسٹیٹ نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی مکمل یعنی سازشیں اور وہ جو حرکتیں کی۔ شہری سندھ کو، اردو بولنے والے سندھیوں کو میرا یہ پہلے دن سے نقطہ نظر رہا ہے کہ اردو اسپیکنگ سندھی جو کراچی، حیدرآباد شہروں میں رہتے ہیں، وہ سندھ کا معاشی مڈل کلاس ہے۔ معاشی مڈل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے سوسائٹی، سماج کو پولیٹیکلی لیڈ کرے گا، گائیڈ کرے گا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ اردو بولنے والوں کو لسانی تنظیم کے پیچھے لگایا گیا اور سندھی بولنے والوں کو جیو بھٹو کے پیچھے لگایا گیا۔ نیشنل موومنٹ کمزور رہی، اس کا فائدہ ریاست نے اٹھایا کہ ہم یعنی جو اردو بولنے والی جو قوت تھی، یہ قومی تحریک کہاں جنم لیتی؟ سائیں جی ایم سید نے تو آئیڈیا دیا، آئیڈیالوجی دی صرف، لیکن اس کا عملی جو اطلاق تھا وہ تو اردو بولنے والی قیادت کو کرنا تھا۔ سائیں جی ایم سید سے یہ جو انٹلیکچوئل ہمارے آ کے ملتے تھے، الطاف حسین ان دنوں میں نوجوان تھا، سائیں نے ہمیں کہا، ہم نے بولا کہ سائیں یہ آپ، تو سائیں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہماری باتیں ہوئی ہیں بالکل یہ اس جو مذہب کا جو یعنی کہتے ہیں نا ایک قسم کا دوگلاپن کہیں یا نشہ کہیں یا ان کو جو گمراہ کیا گیا، اس مذہبی قومیت سے، پاکستانی قومیت سے نکل کر یہ مہاجر قومیت کی بات کرتے ہیں، پھر یہ اس کے بعد سندھی اس میں جمع ہو جائیں گے۔
اور سائیں نے کہا کہ لیڈ کریں گے یہ لوگ سندھو دیش کی تحریک کو. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں، اور آپ دیکھیں کس طرح جماعت اسلامی کو ریاست نے کراچی میں کیا. یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اردو بولنے والی جو یعنی اتنی بڑی آبادی ہے، مڈل کلاس معاشی سیاسی، آپ دیکھیں پرانی فلمیں دیکھیں، اس میں کہیں انتہا پسندی نہیں ہے. اردو اسپیکنگ جو یعنی آپ دیکھیں، گانے دیکھیں اردو کے، اردو کا سماج دیکھیں. تو بعد میں جماعت اسلامی کہاں سے لا کے انہوں نے گلے میں ڈالی. تو اس وقت میرا یہ ماننا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اردو بولنے والے جو ہمارے انٹلیکچوئل ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ سندھی سماج اور سندھ کی سیاست اور قومی تحریک کو لیڈ کریں گے. لیکن اس وقت اتنا نہیں کر رہے ہیں. یہ شکایت بھی ہے، میں اگر شکایت کروں آپ سے تو میری شکایت بھی ہے، لیکن میں نا امید نہیں ہوں. اور یہ جو اردو بولنے والے ہیں، یہ سندھی سماج قوم کا حصہ ہیں، اور بلکہ یہی مالک ہیں، یہی مالک ہے ساری قومی تحریک کا. نہیں، آپ کی شکایت پہنچ جائے گی. الطاف حسین صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی، ایک وقت تھا وہ اردو بولنے والے سندھیوں تک وہ آئے تھے، جی مگر پھر اس کے بعد وہ ریلیونٹ ہو گئے. اور میرا خیال آج کراچی کا ووٹر خال ہی کوئی جانتا ہے کہ الطاف حسین بھی کوئی چیز تھی. تو جو موجودہ قیادت ہے، بات تو اس سے کرنی پڑے گی جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، فاروق ستار صاحب ہیں، کیا نام ہے اس لڑکے کا جو میئر بھی تھا پہلے، کمال مصطفیٰ. مصطفیٰ کمال. ان کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ اب تک ہوا ہے آپ کا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ جی نہیں، ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہوا ہے. لیکن دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب میں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے رویے کو، میرے یعنی وہ جو لاجک کو بھی سمجھ رہے ہوں گے. تو اس طرح کی اگر یعنی اگر آپ باتیں سنیں اور ان کا کوئی نیریٹو، کوئی سندھ دوستی کا، وہ فی الحال ہمیں اتنا نظر نہیں آ رہا. بلکہ ان کے رویے میں سیاسی یعنی وہ جو بات چیت ہوتی ہے ان میں شاید وہ لگ رہا ہے کہ سندھ کو نزدیک آنے کے بجائے تھوڑا سا یعنی دور ہو رہے ہیں. تو اگر یہ یا اور کوئی، میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کی قیادت لندن میں ہے یا اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے، شاید دوسرے لوگ آگے آئیں گے. نوجوان ہو سکتا ہے کہ آگے آئے، پڑھے لکھے لوگ آگے آئے جو سندھ کو ایز اے وطن اون کریں اور خود کو سندھی سماج اور سندھی قوم کا ایک حصہ سمجھیں، جز سمجھیں. تو شاید وہ ایک قیادت آگے چل کے پیدا ہوگی. باقی فی الحال یہ جو ہمارے دوست ہیں ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ان سے لگتا بھی نہیں ہے. شاید مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. نہیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے بلوچستان کے اندر آزادی کی تحریک کے اندر کافی تیزی آتی دیکھی. بلوچ نے تو پچھلے 75 سال سے بندوق اٹھائی ہوئی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے آج گولی چلانی شروع کی، وہ تو 70 سال سے چلا رہے ہیں. چلا تو 70 سال سے ریاست سے لڑ رہے ہیں اور ریاست کی فسائیت کا شکار بھی ہیں. مگر ہم نے ایک تیزی آتی ہوئی دیکھی. کیا آنے والے چند ہفتوں، چند مہینوں کے اندر یہ ہم سندھو دیش کی تاریخ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں بھی ایک تیزی آئے گی، وہاں کا نوجوان سندھ کا اٹھ کے اسی طرح سے سندھ وطن کے لیے نکل کے کھڑا ہوگا کہ ہمیں آزادی چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ سندھ کو اگر ہم کمپیئر، بلوچستان کا سماج اور سوسائٹی ڈیفرنٹ ہے، سندھی سماج وہ جو ہے ڈیفرنٹ ہے. سندھ میں ایک پولیٹیکل اویئرنیس جو ماسس تک پہنچی ہوئی ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے، ہماری جو آبادی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بلوچستان سے. تو جو نیریٹو کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا کہ آج جس طرح سندھ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کبھی ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن دوسری اور جیسے یعنی اگر آپ اس کو مزاحمت کو، اگر آپ کا یعنی سوال ہے، تو مزاحمت کے لیے سندھ جو ہے ظاہر ہے اٹھے گی. یہ تو ناممکن ہے کہ ہم پولیٹیکلی جو اویئرنیس ہے یا جو اسٹرگل ہے، میں کہتا ہوں کہ سیاسی جدوجہد، قومی مزاحمت، سیاسی جدوجہد ہماری جس طرح نظر آ رہی ہے یہ کنورٹ ہونی ہے قومی مزاحمت میں. لیکن قومی مزاحمت کے لیے ہماری جو ریجنل قوتیں ہیں، ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی انقلاب، آپ چاہے ویتنام کو دیکھیں، آپ اگر کوریا کو دیکھیں، آپ اگر کیوبا کو دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان کو باہر سے سپورٹ ملی ہے.
اس وقت تو سوویت یونین تھا، سرد جنگ کی وجہ سے ایک سپورٹ ہوتی تھی. تو جب تک ریجنل قوتیں وہ چاہے وہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو، یعنی سپورٹنگ فیکٹر اگر ہمارا اسٹرانگ ہوگا تو یہ چیز آپ کو آگے چل کے نظر آئے گی. اور سندھ کی جو جنگ ہے، سندھ کی جو مزاحمت ہے، وہی یعنی فیصلہ کن ثابت ہوگی پنجاب کے خلاف، اس ریاست کے خلاف. فیصلہ کن جنگ. سائیں پاکستان کے پاس کتنا وقت دیکھ رہے پاکستان کے پاس ہیں؟ کتنا وقت دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو کھڑا ہے نا، وہ انٹرنیشنل قوتوں کے ضرورت کے تحت کھڑا ہے. پاکستان سیاسی، اخلاقی، تاریخی جواز کھو چکا ہے. بنگال کا قتل عام ان کے گلے میں ہے، ان کا خون جو ہے ان کے چہروں پہ لگا ہوا ہے، پنجابیوں کے. انہوں نے تو اور پیسے مانگ لیے ہیں. آپ جی نے یہ خبر سنی ہے؟ بنگالیوں نے پیسے مانگ لیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں معافی بھی مانگے، پیسے مانگ پیسے دیا. بھی دے. جی 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 بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل قوتوں کے دلال اور کرائے کے قاتل کا کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان اس وجہ سے قائم ہے. پاکستان کا باقی اندرونی طور پر کوئی نہ اس کی اکانومی، نہ مورلی وہ کھڑا ہے، نہ ہسٹوریکلی اس کا کوئی رہنے کا جواز ہے. تو یہ جب تک عالمی قوتوں کے لیے دلالی کریں گے تب تک یہ جو ہے رہے گا، ورنہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹ چکا ہے. یہ پاکستان اب رہا ہی نہیں ہے. نہیں، ہمیں اس وقت تو وکیل بھی دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام سڑکوں کے اوپر ہے. پیچھے بھی آپ کا ایک دھرنا ہوا تھا جس کے اوپر گولی چلا دی گئی تھی. جی جسکم کی ایک ریلی بھی کراچی کے اندر نکلی تھی کچھ عرصے پہلے. جی ہاں، جی. یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو ان ریالٹی حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ان آل سیریسنس. جی دیکھیں نا، مطلب یہی سارا جو ہم ابھی تک بات چیت ہم لوگوں نے کی ہے یا جو تجزیہ ہو رہا ہے کہ ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے جس کو بندوق کے زور پر، ایک تو مذہب کا یعنی نظریاتی طور پر مذہب اور عملی طور پر بندوق، پنجابی فوج کی جو بالادستی ہے. اب لوگ قومیں، تاریخی قومیں یہ سمجھ چکی ہیں کہ اس ان نیچرل اسٹیٹ کو ختم ہونا چاہیے، جو ختم ہو چکی ہے اندر سے، یعنی یہ کھوکھلی ہو چکی ہے. تو سندھ کے جیسے آپ نے بات کی کہ سندھ کی قومی تحریک، اس کی چاہے ریلی ہو، جی ایس این قومی محاذ کی صورت میں سکھر سے لے کر وہ کراچی تک لوگ آئے، ان میں بڑی تعداد لوگوں کی تھی. بشیر خان قریشی نے کراچی میں جو وہ ریلی نکالی تھی تو لاکھوں لوگ تھے اس میں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے جی ایس این متحدہ محاذ نے حیدرآباد میں ریلی نکالی تھی، اس میں بھی بڑی تعداد لوگوں کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے اس منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے. قومیں بیدار ہو رہی ہیں، بلوچ ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پشتون اپنی بات کر رہے ہیں. سندھ کے اندر صرف ایک کمزوری جو ہماری ہے، وہ میں اگر آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہوں کہ جس دن اردو بولنے والے سندھی اور سندھی بولنے والے سندھی دونوں مل گئے، اس دن سندھو دیش بن چکا ہوگا. یہ ایک ہی کمزوری ہمیں جو دکھائی دیتی ہے کہ ہم دیکھیں نا وڈیروں کا کیا حال ہو چکا ہے. آپ اگر بلال بھٹو کی اسپیچ سنیں تو وہ اس کی پریشانی آپ کو نظر آئے گی. وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، جیسے آرمی چیف نے تقریر کی نا، وہ بھی بوکھلاہٹ کا شکار تھا. یعنی آرمی چیف جس بوکھلاہٹ کا شکار تھا، وہی بوکھلاہٹ سندھ کو لے کر بلال بھٹو کو تھی، زرداری کو. تو اب ہمیں صرف اردو بولنے والے سندھی اور سندھی بولنے والے سندھی یہ اپنے مادر وطن سندھو دیش کی آزادی کے لیے جس دن پولیٹیکلی یونائٹ ہو گئے، مجھے سندھو دیش اسی دن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں، ایک بہت سیریس اور پریسنگ ایشو کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. ریسنٹلی ہم نے سندھ کے اندر یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اسے رائز ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر لوگوں کو اس کے خلاف بھی نکلتے ہوئے دیکھا. سندھ ایک صوفی دھرتی ہے، امن پسند لوگوں کی دھرتی ہے. کبھی یہ سندھ کی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں، 75 سالہ تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، مگر آل آف سڈن سندھ کے اندر توہین کے نام کے اوپر ایک ڈاکٹر کا قتل کیا جاتا ہے. کراچی میں
آج سے 2-3 دن پہلے ایک مسجد کو توڑا گیا سندھ کے اس کے علاقے کے اندر، صدر کے علاقے کے اندر، اور پھر ایک شخص کا قتل بھی ہوا جو کہ لیگل ریپرزنٹیشن فراہم کر رہا تھا احمدی کمیونٹی کے لوگوں کو۔ نہیں، ہم نے سندھ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے اس کے اوپر بہت کم آواز اٹھتے ہوئے دیکھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف پوری سندھی سماج اور سندھی سوسائٹی ایز اے ہول ہم دیکھیں، یعنی میں اس پہ تو آپ کو کہوں گا کہ ہمارے 101 اختلافات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ دلالی اور یہ سب کچھ ان کے، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی بھی مذہب کے حوالے سے یعنی رواداری رکھتی ہے۔ یعنی سندھ کا مزاج آپ دیکھیں کہ دلالوں کو ووٹ دینے کے بعد وہ پیپلز پارٹی بھی آپ کو کبھی یعنی جماعت اسلامی اردو سپیکنگ کراچی میں آپ کو اسٹرانگ نظر آئے گی، سندھ میں جماعت اسلامی نہیں نظر آئے گی یا نہیں مذہبی صحیح، تنظیمیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ جو تو میں اس بات کر رہا حوالے ہوں، سے جی 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 یہ جو ابھی کچھ واقعات چند جو ہوئے، یہ ٹی ایل ہاں پی میں اس پہ آتا ہوں، آئیڈیالوجی ہے۔ جی میں آتا ہوں۔ دیکھیں اگر ایک بس یا کسی ٹرین میں کوئی جیب کترا اگر چڑھ جائے، جیب کاٹنا شروع کرے، تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ پوری بس جیب کترا ہے، ایک فرد ہے۔ سندھی سماج میں ریاست نے، ISI نے، فوج نے، جس طرح آپ دیکھیں جو بھی انڈیا سے ہمارے بارڈر لگتے ہیں، ڈسٹرکٹس لگتے ہیں، تھر پارکر سے لے کے آپ یہ پورا سانگڑ اور خیرپور اور سکر تک چلے جائیں، یہاں پر انہوں نے مدرسوں کا جال بچھا دیا ہے، اور وہاں پر اگر کوئی پیر سرندی ٹائپ بندہ ہے اور جو انڈیویجول ہے، جیسے میں نے کہا جیب کترا، وہ چند لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کا یعنی جو واقعہ ہوا تھا، میں نے کلپ رکھی تھی، پوری سندھ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ایز اے ہول۔ اگر ایک بندہ اگر شرارت اس طرح کی کرتا بھی ہے، لیکن سندھی سماج آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ مذہب انتہا پسندی اور مذہب اس سے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہ اپنے جو سومرو ہیں، خالد محمود سومرو کا بیٹا اور خالد محمود خود بھی یہ مذہبی، لیکن ان کا لبرل اور ان کا جو ہے سندھ سے وابستگی دیکھیں گے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی کالا باغ ڈیم پر دیا تھا، خالد محمود سومرو نے بیان کہ اگر اس کا نام آپ مکہ مدینہ رکھو گے پھر بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ابھی آپ اندازہ کرو اس طرح کا مذہبی آدمی کسی دوسری قوم کا کہہ سکتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کا نام آپ مکہ مدینہ رکھو اور کیا رکھو؟ تو سندھ کے لوگ جو ہے نا، چاہے وہ اگر مذہبی بھی ہیں تو بھی وہ لبرل ہیں۔ آپ دیکھیں مولانا عبید اللہ سندھی کو دیکھیں، یا دوسرے مولانا عزیز اللہ بویو اگر آپ نے سنے، وہ بہت لبرل اور بہت وہ انسان دوست لوگ ہیں۔ تو سندھی سوسائٹی ایز اے ہول اس طرح نہیں ہے۔ ہاں یہ جو شرارتیں ہو رہی ہیں یہ ریاست کی طرف سے بالکل ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر کا اگر دیکھا ہوگا، ہزاروں لوگ اور بار بار یعنی عمر کوٹ میں جا کے آپ کو نظر آتا ہوگا، تو یہ سندھ کا اصل روح تھا جس کا اظہار ہو رہا تھا وہاں پر۔ نہیں، اس وقت جو حالات ہیں ان کے اندر ریاست سے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہیں؟ جی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ریاست کا قبضہ ہے اور ہم اس قبضے کے خلاف اسٹرگل کر رہے ہیں۔ ڈیمانڈ تو تب ہو کہ جب ہم ریاست میں رہنا چاہیں نا، کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو۔ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ ڈیمانڈ ہم کریں گے۔ ہماری اسٹرگل ہے آزادی کے لیے، اور پنجابی فوج کو سندھ کا قبضہ خالی کر کے جانا ہوگا، یہ ہماری کب جدوجہد ہے، ڈیمانڈ کوئی قبضہ نہیں ہے، قبضہ چھوڑو، پنجاب واپس جاؤ، یہ یہ ڈیمانڈ ہے بالکل۔ ظالم سے مذاکرات نہیں ہوتے مگر ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل ہماری اسٹرگل ہے، ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور یہ اتنے مہذب ہے بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آپ ڈیمانڈ رکھو، بالکل نہیں۔ صحیح، مجھے آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئی نو یو ہیو اے بزی اسکیجول۔ پروگرام کا بالکل اینڈ چل رہا ہے۔ سندھی نوجوان آج کا، اسپیشلی اربن سندھ اور رورل سندھ بوتھ، اس نوجوان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی دیکھیں میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ اپنے مادر وطن سندھ سے محبت کریں، سندھ سے جڑ جائیں، سندھ کے سیاسی اور معاشی مفادات کی تحفظ کے لیے آپ اسٹرگل کریں، خاص طور پر اردو بولنے والے سندھی نوجوان یا سندھی بولنے والے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم صرف
دیکھیں قومیں دنیا میں بہت ساری ہیں، یو این میں آپ دیکھیں 193 سے زیادہ قومیں ہیں، لیکن سندھی قوم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ہزاروں سال سے اس انڈس سویلائزیشن کا بنیاد رکھنے والی قوم ہے، جس نے پہلی موجو دڑوں کی صورت میں سٹی اسٹیٹ کا یعنی شہری ریاستوں کا جو قیام تھا وہ اس سویلائزیشن نے دیا. تو ہم ایک سویلائزیشن کے مالک اور وارث ہیں، اور ہمیں مل کر اسی سندھ کی طرف یعنی ایک آزاد سندھو دیش جس کا ذکر جو ہے وہ رگوید میں بھی ہے کہ یہ پورا ریجن جو سپت سندھو دیش تھا، تو اس سندھو دیش سے ہمیں جڑنا چاہیے. اور مجھے امید ہے خاص طور پر اردو بولنے والے نوجوانوں سے، انٹلیکچوئل سے، سیاسی ورکر سے، کہ جس دن آپ لوگوں نے سندھ کو وہ تو ہے سندھ ماں ہے ہم سب کی، لیکن جب اس کو آپ نے پریکٹیکلی اور پولیٹیکلی قبول کیا اور اس کے لیے کھڑے ہو کے دیکھیں. آج عامر یہ وڑائچ جو ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ تو پنجابی ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی سندھی نہیں ہے میری نظر میں. یعنی نسلی طور پر پنجابی ہے، لیکن سندھ کے سیاسی معاشی مفادات کے ساتھ یہ جس طرح بندہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ آصف زرداری جو خود کو سندھی سمجھتا ہے اس کو ہم سندھی نہیں مانتے. چاہے زرداری بلاول ہو، آصف ہو، اس کے سر پہ ٹوپی ہو، کندھے پہ اجرک ہو، وہ سندھی نہیں ہے اگر وہ سندھ کے سیاسی معاشی تاریخی مفادات سے دغا اور بےمانی کرتے ہیں. لیکن عامر وڑائچ جو سندھ کے سیاسی معاشی مفادات کے لیے کھڑا ہے، اس سے بڑا کوئی سندھی نہیں ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کب سندھی بن گیا. تو یہ تو اردو بولنے والے جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے اور دانشور ان کو وہاں لیڈ کرنا تھا، لیکن عامر وڑائچ آ گیا ہے. تو سندھ کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان آپ کہہ رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ اپنے مادری وطن سے، سندھو دیش سے آپ جڑ جائیں. بالکل صحیح بات ہے صحیح. اگر سندھ میں رہتے ہیں تو سندھ کو اون بھی کرنا چاہیے، پھر پورے صوبے کے مسائل آپ کے گھر کے مسائل. جی بالکل. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، کہ ایک گھر کا مسئلہ پورے صوبے کا مسئلہ اور پورے صوبے کا مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب سائیں بہت بہت شکریہ. مجھے میسج آیا تھا وہ ڈاکٹر وہاں پہ لکھا ہوا. سائیں بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ گفتگو ہوگی ٹھیک. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. بشرط زندگی.